अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक और ज़बरदस्त तफ्तीशी कहानी जिसका उन्वान है हिसाबे माजी, और ये इसका पहला हिस्सा है। उन दिनों में मंडी शाह जियोना के एक दूर दराज कस्बे में तैनात था। मज़कूरा कस्बा दरियाए जहलम के करीब वाक़ था। दरिया का किनारा हमारे कस्बे से बमुश्किल 4 फरलॉन्ग यानी आधे मील के फासले पर था। सेंट्रल पंजाब के कल्ब में वाक़ ज़िला झंग को 2 दरियाओं की सरज़मीन भी कहा जाता है। ये पंजाब का वाहिद ज़िला है जिसमें 2 अहम दरिया चनाब और जहलम इकट्ठे बहते हैं, जो ज़िले के वस्त में पहुंचकर त्रिमू हेड वर्क्स के मकाम पर हम आगोश हो जाते हैं। 2 दरियाओं के ताकतवर और ज़रई क़ुव्वतों से माला माल पानी ने इस ज़िले की ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मिसाली बना दिया। सरसब्ज़ लेल अहाते खेत पूरे इलाके की शादाबी का मुँह बोलता सबूत है। मैं हस्बे मामूल कल्फ़दार वर्दी पहने थाने पहुंचा तो बरामदे में 3-4 अफराद पहले से मौजूद थे। मैं उन पर एक तायराना निगाह डालते हुए अपने कमरे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर सल्यूट किया और पूछा, मलिक साहब आपके लिए ठंडा पानी लाऊं? नेकी और पूछ ऐसे कामों में ताख़ीर मुनासिब नहीं होती, जाओ जल्दी से पानी ले आओ। कांस्टेबल अभी आया सर कहकर कमरे से चला गया। वो ग़ालिबन मई या जून का महीना था। मौसम गर्मा अपने उरूज पर था। उन दिनों सूरज वैसे भी बहुत जल्दी तुलू हो जाता था। मैं 9 बजे के करीब थाने पहुंचा था और उस वक्त यूँ महसूस होता था जैसे दोपहर अपने जोबन पर हो। ऐन दोपहर के वक्त तो ऐसा लगता था सूरज सवा नेज़े पर उतर आया हो। जिस तरह बुझने से पहले शमा की लो खासी तेज़ हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह मौसम गर्मा के इख्तिताम से पहले मौसम की शिद्दत में इस कदर इजाफ़ा हो जाता था कि आसमान गोया आग बरसाता महसूस होता था। कांस्टेबल ने मटके के ठंडे पानी से मेरी प्यास बुझाई। मैंने किंग साइज़ गिलास उसे वापस देते हुए पूछा, ये बरामदे में रश कैसा नज़र आ रहा है? साइल और फरियादी हैं जनाब, बस आपकी आमद का इंतज़ार हो रहा था। उन्हें बारी बारी अंदर भेजो। मलिक साहब, बाहर बरामदे में जो अफराद बैठे हैं उनमें इस गांव का गोरकन भी शामिल है। जब से यहाँ आया है उसने हमारा नाक में दम कर रखा है। क्या कहता है वो? उसका इसरार है कि पहले वो आपसे मिलेगा, हालांकि वो सबसे आखिर में आया है। उसका मसला क्या है? बड़ी अजीबो गरीब कहानियाँ सुना रहा है। कहता है उसके कब्रिस्तान पर किसी भूत वगैरह ने कब्ज़ा कर लिया है। मुझे ये सब उसका वहम मालूम होता है। ठीक है, उसे मैं देख लूँगा। तुम तरतीबवार साइलिन को मेरे पास भेजते जाओ। और वो करमू? कौन करमू? वही जनाब गोरकन, करम इलाही उर्फ करमू। उसे सबसे आखिर में भेजना। पहले साइल का मसला निजी किस्म का था। वो शख्स हवेली बहादुर शाह का रहने वाला था और हमारे कस्बे में उसकी ससुराल थी। खुशी मोहम्मद नामी उस शख्स की बीवी को मैके वालों ने रोक रखा था। वो गुज़श्ता 6 माह से अपने वालिदैन के घर बैठी थी। खुशी मोहम्मद अपनी बीवी के हुसूल के लिए हमारी मदद का तलबगार था। मैंने एक एएसआई को उसके साथ उसकी ससुराल रवाना कर दिया ताकि वो सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा ले आए। दूसरा फरियादी एक मज़ारा था जिसकी नहायत ही मुख्तसर सी ज़ाती ज़मीन को एक बड़ा ज़मींदार हथियाने के मंसूबे बना रहा था। मैंने उसे पूरे ताउन का यकीन दिलाकर फ़ारिग कर दिया। इसके बाद जो शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसकी उम्र लगभग 8 साल थी। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। वो अपने बेटे और बहू की शिकायत लेकर आया था जो इस उम्र में उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। मैंने उसके बेटे को समझाने का वादा करके रुखसत कर दिया। इस बात से आपको हैरत हो रही होगी कि एक थानेदार को किस किस नौयत के मामलात निपटाने पड़ रहे थे। यकीन जाने गांव देहात के थानों में मुतय्यन थाना इंचार्ज साहिबान को अक्सर व बेशतर इसी किस्म के निजी और घरेलू मसाइल को हल करने के लिए भी तगो-दो करना पड़ती है। करम इलाही उर्फ करमू मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर बरहमी के आसार वाज़े दिखाई दे रहे थे।
میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھنے کے دوران اس نے شکایتی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے راج میں میرے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہو رہی ہے۔ چاچا کرمو، میرے راج کی کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو اس ملک کے ایک دور دراز دیہات کا تھانہ انچارج ہوں، کوئی اس ملک کا وزیر اعظم یا صدر مملکت تو نہیں ہوں۔ میں بھی اس تھانے کی ہی بات کر رہا ہوں سرکار، یہاں کوئی میری سنتا ہی نہیں، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی۔ میں کرمو کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ یقیناً اس بات پر خفا تھا کہ اسے سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا۔ دیکھو کرمو چاچا، ہمارے کام کرنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ جناب، ہر کام کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے تو آدھی رات جاگ کر گزاری ہے اور صبح ہوتی یہاں آ پہنچا ہوں، مگر یہاں کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا، سب اسے میرا وہم قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے حوالدار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری نظر خراب ہو گئی ہے، مجھے آنکھوں کے کسی ماہر سے اپنی نظر ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ حالانکہ جناب، میری نگاہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس عمر میں بھی کسی اینک کے بغیر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ کرمو کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی، مگر عمر کے اس حصے میں بھی اس کی صحت اچھی خاصی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جن کے لیے ساٹھا پاٹھا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے قبرستان میں کوئی بھوت دیکھا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ 16 آنے سچ جناب۔ ممکن ہے تمہارا کوئی وہم ہو، آپ کے تھانے کا عملہ بھی اسے میرا وہم قرار دے رہا تھا، لیکن رب دی سوں میں کسی وہم میں ہرگز مبتلا نہیں ہوں، میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم نے اس بھوت کو کہاں دیکھا ہے؟ قبرستان کے مشرقی حصے میں، جس طرف دریا ہے اسی سمت میں۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ تقریباً آدھی رات کی۔ تم آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ وہ جناب، میں تو رہتا ہی قبرستان میں ہوں، میری رہائش ادھر ہی ہے سرکار۔ مجھے ہر بات معلوم ہے کہ تمہاری رہائش قبرستان کے اندر ہی ہے، لیکن تمہارے رہائشی کمرے تو قبرستان کے مغربی حصے میں بنے ہوئے ہیں، جہاں تم اپنی بیوی لطیفہ اور اکلوتی بیٹی سغرا عرف سگی کے ساتھ رہتے ہو۔ تم آدھی رات کو قبرستان کے مشرقی حصے میں کیا کر رہے تھے؟ تو آپ میرے اور میرے گھر کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں تھانے دار صاحب، حالانکہ آپ کو اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ دائی سے پیٹ، ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم، اور تھانے دار سے علاقے کے حالات و واقعات زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ اپنے تھانے کی حدود میں بسنے والوں سے پوری واقفیت رکھوں، اس میں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ تو بہت پہنچے ہوئے تھانے دار ہیں، میں اس وقت تو صرف تم تک پہنچا ہوا ہوں۔ تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات سرکار؟ تم نصف شب کے وقت قبرستان کے دوسرے کنارے پر کیا کر رہے تھے، جہاں بقول تمہارے تم نے کسی بھوت کو دیکھا ہے؟ اس نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ مذکورہ شب بہت زیادہ حبس تھا، آنکھ بار بار کھل رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھا۔ رفع حاجت کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اس نے قبرستان کے مشرقی حصے میں کچھ پراسرار سی حرکت دیکھی۔ وہ چاند کی ابتدائی راتیں تھیں اور اس وقت چاند غروب ہونے والا تھا، اس لیے وہ واضح طور پر اس پراسرار سرگرمی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے اندر کا متجسس انسان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، چنانچہ وہ صورتحال کی وضاحت کے لیے قبرستان کے مشرقی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی وہ اپنے مطلوبہ مقام سے خاصے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک سایہ سا دیکھا جو کبھی زمین پر بیٹھ جاتا تھا اور کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ چند لمحات کے لیے رکوع کے بل جھک بھی جاتا تھا۔ پہلے کرمو کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی شخص کسی قبر کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے اس خیال کی تردید کرنا پڑی، کیونکہ وہ سایہ قبرستان کے جس حصے میں سرگرم عمل تھا، قبروں کا سلسلہ ابھی وہاں تک نہیں پھیلا تھا۔ وہ بالکل سادہ زمین تھی جہاں چھوٹی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ کرمو کوئی بزدل یا ڈرپوک قسم کا انسان نہیں تھا، تاہم اس وقت وہ خالی ہاتھ تھا۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کرے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کی بیوی اور بیٹی میوے خواب تھیں۔ اس نے ایک تیز دھار کلہاڑی اٹھائی اور دبے قدموں قبرستان کے مشرقی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔
لیکن اس وقت تک وہ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ کرمو محتاط قدموں سے چلتے ہوئے عین اس مقام پر پہنچ گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے کچھ پراسرار سرگرمی دیکھی تھی، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف تھوڑی دور جا کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تھک ہار کر وہ واپس آ گیا۔ اس نے چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر اس مقصد میں اسے کامیابی نہ ہوئی۔ جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلا، وہ دوبارہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آدھی رات کو کسی پراسرار شے نے اٹھک بیٹھک کی تھی۔ وہاں پہنچ کے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مذکورہ مقام پر زمین کھدی ہوئی تھی۔ تقریباً 4 انچ گہرائی تک نیم دائرے کی شکل میں زمین کو کھودا گیا تھا۔ دائرے کا قطر لگ بھگ 10 فٹ تھا۔ کرمو کے خیال کے مطابق وہ تمام کارروائی کسی بھوت کا کارنامہ ہی ہو سکتی تھی، اور اس کارنامے کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، کرمو، کھدی ہوئی زمین کو دیکھ کر تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ وہ کام کسی بھوت کا ہو سکتا ہے؟ جناب، کسی انسان کو کیا پڑی تھی اس طرح آدھی رات کو وہ زمین کھودنے کی، اور کسی بھوت کو کیا پڑی تھی؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کرمو؟ جناب، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ وہ کیا کرمو؟ ہو سکتا ہے کسی بھوت کا انتقال ہو گیا ہو اور وہاں اس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہو۔ ہم بھوتوں کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ میں اس قسم کے توہمات میں نہیں پڑتا۔ یقیناً تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ وہ زمین کسی اور مقصد کے لیے کسی نے کھودی ہوگی۔ آپ اسے میرا وہم سمجھے یا کچھ اور، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کسی بھوت ہی کی کارستانی ہے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج رات پھر پچھلی رات والی کہانی کو دہرایا جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے مزید کھدائی ہوگی؟ یقیناً جناب، میں نے سن رکھا ہے کہ بعض بھوت خاصے بھاری جثے کے مالک ہوتے ہیں۔ ممکن ہے مرنے والا بھوت گراں ڈیل ہو، اس لیے اس کے لیے 10 فٹ کی قبر تیار کی جا رہی ہے، اور یقیناً وہ بھول گول مٹول بھی ہوگا، ورنہ اس کی تدفین کے لیے نیم دائروی قبر نہ کھودی جاتی۔ کرمو نے میرے تبصرے پر برا سا منہ بنایا اور شکایتی لہجے میں بولا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، اس لیے آپ میرا مذاق اڑا رہے۔ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا کرمو چاچا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہاری بات کو میرے ذہن نے قبول نہیں کیا۔ آپ چل کر وقوعہ دیکھ لیں جناب۔ وقوعہ؟ میرا مطلب ہے وہ جگہ جہاں زمین کو کھودا گیا ہے۔ اس جگہ کو دیکھ کر آپ بھی میری بات کے قائل ہو جائیں گے، یعنی مجھے یقین آ جائے گا کہ وہاں کسی بھوت کی عنقریب تدفین ہونے والی ہے۔ بالکل بالکل۔ کرمو پوری طرح اس وہم میں مبتلا ہو چکا تھا کہ قبرستان میں جو کھدائی ہوئی تھی اس میں بھوتوں کا یقینی ہاتھ تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اگر میں نے اس کے وہم کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ کوشش رائے گاں ہی جائے گی، لہٰذا میں نے ایسی کسی صحیح سے باز رہتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تاکہ اس سلسلے میں اگر کام کی کوئی بات موجود ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ چاچا، تم کتنے عرصے سے اس قبرستان میں ہو؟ جناب، میں نے تو آنکھ ہی اس قبرستان میں کھولی ہے۔ مجھ سے پہلے میرا باپ یہاں کا گورکن تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میری شادی ہو چکی تھی۔ تمہاری ماں اور دوسرے بہن بھائی؟ ماں میرے باپ کی وفات کے فوراً بعد 1 ماہ کے اندر اندر چل بسی تھی۔ بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جس طرح سگی تمہاری اکلوتی بیٹی ہے۔ نہیں جناب، سگی تو دوسری طرح اکلوتی ہے۔ او چاچا، یہ دوسری طرح اکلوتی کیا ہوتا ہے؟ تھانے دار صاحب، میری ماں نے صرف ایک ہی اولاد کو جنم دیا تھا، یعنی میں۔ نہ کوئی مجھ سے پہلے اور نہ کوئی بعد میں پیدا ہوا، جبکہ سغرا کی ماں یعنی میری بیوی لطیفہ نے پورے 6 بچوں کو جنم دیا تھا۔ سغرا اور سگی سے پہلے ہمارے 5 بچے فوت ہو گئے تھے، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ سگی کے بعد پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب تو وہ بھلی مانس بھی 16 سال کی ہو چکی ہے۔ میں مزید تھوڑی دیر تک اس سے گفتگو کرتا رہا، مگر جب کوئی اہم بات سامنے نہ آئی تو میں نے بالآخر کرمو سے کہا، کرمو چاچا، اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میرے لیے کیا کرنا ہے مائی باپ؟ اتنا کہہ کر وہ چونکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب، مائی باپ کا لفظ میں نے آپ کے احترام میں کہا ہے، ورنہ آپ تو مجھ سے آدھی عمر کے ہوں گے۔ تھانے دار صاحب، میں یہ منت کر رہا ہوں جناب کہ آپ میرے لیے نہیں بلکہ اس بھوت کے لیے کچھ کریں۔ کرمو، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اول تو میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ادھر قبرستان میں
کسی بھوت نے زمین کھودی ہوگی، اور اگر تم اپنی بات پر مصر ہو تو پھر میں تم سے اس سلسلے میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ تعزیرات پاکستان میں قانون کی کوئی ایسی دفعہ موجود نہیں ہے جس کا اطلاق بھوتوں پر ہوتا ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ چل کر وقوعہ تو دیکھ لیں ملک صاحب۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، ٹھیک ہے کرمو، اس وقت میں چند ضروری کام نمٹانے میں مصروف ہوں، جب فرصت ہوگی میں تم سے ملنے قبرستان چلا آؤں گا، پھر تم مجھے جائے وقوعہ دکھا دینا۔ اب تو تم مطمئن ہونا، وہ قدرے اطمینان بخش لہجے میں بولا، لیکن آپ شام سے پہلے ہی آ جانا، ورنہ رات کو تو بھوت کی تدفین ہو جائے گی۔ آپ سمجھدار آدمی ہیں۔ یہ جملہ کرمو نے اس انداز میں ادا کیا تھا جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں اس کے موقف سے اتفاق کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس کی خوش فہمی کو قائم رکھتے ہوئے شام سے پہلے قبرستان پہنچنے کا وعدہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے روز کرمو پھر تھانے میں موجود تھا۔ میں گزشتہ روز حسب وعدہ اس کے پاس قبرستان نہیں جا سکا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں وہاں جانے کے لیے سرے سے سنجیدہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے وہ دن میں نے سخت مصروفیت میں گزارا تھا۔ کرمو کے رخصت ہوتی ASI حویلی بہادر شاہ کے وسنیک خوشی محمد نامی شخص کے سسر ساس کو پکڑ لایا تھا، جو گزشتہ 6 ماہ سے اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا تنازع اتنا بڑا کہ سپہر ہو گئی۔ بہرحال میرے سمجھانے بجھانے پر وہ اپنی بیٹی کو خوشی محمد کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کو رخصت کیا ہی تھا کہ ایک بلوے کا کیس آ گیا، جس کو نمٹاتے ہوئے رات کے 9 بج گئے۔ اس تمام کارروائی کے دوران میں کرمو میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا، اور آج پھر وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جناب، آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا نا؟ اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ بھوت آج رات بھی آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو چاچا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی، اور مردہ بھوت کی تدفین ہو گئی۔ آپ اڑا لیں میرا مذاق۔ آپ آخر کب تک میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے؟ مجھے یقین ہے ایک آدھ روز میں تدفین ہو جائے گی۔ تو گزشتہ رات کیا ہوا تھا؟ بھوت نے مزید کھدائی کی ہے۔ مزید کھدائی؟ یقین نہیں آ رہا تو خود چل کر دیکھ لیں۔ جتنی گہرائی تک پہلے زمین کھودی گئی تھی اب اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کم از کم گہرائی 8 انچ تو ہو چکی ہے۔ بھوت نے وہ کھدائی تمہارے سامنے کی تھی؟ نہیں، میں رات کو کافی دیر تک بھوت کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے اپنے کمرے کے نزدیک ہی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا جہاں سے میں بآسانی قبرستان کے اس حصے پر نظر رکھ سکتا تھا جہاں ایک رات پہلے بھوت نے کارروائی ڈالی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ پھر آج صبح ہی میری آنکھ کھل سکی۔ مجھے یقین ہے کہ بھوت نے اپنی طلسماتی قوت سے مجھے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی سرگرمی کو دیکھ سکوں۔ مجھے کرمو کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا۔ کرمو، جب تم نے رات بھوت کو دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ بات کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہاں مزید 4-5 انچ کھدائی ہو چکی ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے جناب، وہاں سے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ تم نے ان پراسرار واقعات کے بارے میں اپنی بیوی یا بیٹی سے تو کوئی بات نہیں کی؟ میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا جناب۔ میری گھر والی ویسے ہی کمزور دل کی مالک ہے۔ اسے ایسی بات بتانے کا مطلب ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے، اور میری سگی بھی بہت سیدھی سادی بچی ہے۔ میں اس معصوم کو خواہ مخواہ خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ تم ابھی جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ قبرستان چلتا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کرمو کے ساتھ چلنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں نے اس کی بھوت والی کہانی پر یقین کر لیا تھا، ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو محض اس جگہ کا بغور جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اگر کرمو کا بیان درست تھا تو پھر اس بات کا امکان موجود تھا کہ کوئی شخص اس جگہ کھدائی کر کے یا تو کچھ برآمد کرنا چاہتا تھا یا پھر کسی اہم چیز کو دفن کرنا چاہتا تھا۔ اس خیال کے تحت یہ سوال آتا تھا کہ 10 فٹ قطر کی وہ اہم چیز آخر کیا ہو سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں کرمو کے ساتھ قبرستان کے اس حصے میں کھڑا تھا جہاں کی زمین کو واقعی کھودا گیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ 2 کانسٹیبلز بھی موجود تھے۔ قبرستان کی وہ جگہ قبروں کے سلسلے سے ذرا فاصلے پر تھی، اور وہاں چھوٹے قد کی جنگلی جھاڑیوں کے علاوہ گھاس وغیرہ بھی وافر مقدار میں اگی ہوئی تھی۔
کرمو کے بیان کے مطابق وہاں 10 فٹ قطر کے نیم دائرے میں 8 انچ گہرائی تک کھدائی کی گئی تھی۔ تاہم میں نے حتمی اندازہ یہ لگایا کہ کھدائی کی گہرائی 5-6 انچ سے زیادہ نہیں تھی، البتہ دائرے کی گہرائی کم و بیش 10 فٹ رہی تھی۔ اس کھدی ہوئی زمین کو دیکھ کر واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ کسی نے ایک خاص مقصد کے تحت وہ محنت کی تھی۔ میں گھوم پھر کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کنویں سے کچھ فاصلے پر وقفے سے 2-3 جگہ سے زمین کھدی ہوئی ملی، تاہم یہ کھدائی ایک محدود جگہ اور کم گہرائی تک کی گئی تھی۔ البتہ ایک بات طے تھی کہ وہ کھدائی تازہ ہوئی تھی۔ میں واپس اصل مقام پر آ گیا اور کرمو سے سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کرمو چاچا، یہ جگہ قبروں سے ذرا ہٹ کر ہے، کیا یہ بھی قبرستان کے علاقے میں شمار ہوتی ہے؟ جی اب تو ہوتی ہے۔ اب تو ہوتی ہے سے کیا مطلب؟ پہلے کسی زمانے میں قبرستان وہاں تک تھا۔ اس نے ایک پکی قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بعد ازاں رانا صاحب نے تیزی سے بڑھتے ہوئے قبروں کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی زمین کا کچھ حصہ قبرستان کو دے دیا تھا۔ اب قبرستان کی حد وہاں تک ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر اشارے سے بتایا، تاہم اس بار اس کا اشارہ دریا جانب تھا، یعنی کنویں سے مشرقی سمت میں۔ اس کا مطلب ہے ہم اس وقت جس جگہ کھڑے ہیں وہ قبرستان کا ہی حصہ ہے، اگرچہ قبروں کا سلسلہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، رانا صاحب کی مہربانی سے قبرستان کا علاقہ خاصا وسیع ہو گیا۔ رانا صاحب سے کرمو کی مراد رانا ظفر علی خان تھے۔ رانا صاحب اس گاؤں کے چودھری تھے۔ مجھے اگرچہ اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم میں رانا ظفر کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکا تھا۔ وہ عام روایتی جاگیرداروں سے بہت مختلف تھے۔ مجھے ان کے خلاف کوئی بڑی شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ ایک مہربان اور انصاف پسند چودھری واقع ہوا تھا۔ میں نے گرد و نواح پر نظر دوڑاتے ہوئے کرمو سے پوچھا، چاچا، اس قبرستان کی باقاعدہ کوئی حد بندی نہیں کی گئی؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرا مطلب ہے قبرستان کے چاروں طرف ایک چوہدی تو ہونا چاہیے تھی نا؟ اس کی کیا ضرورت ہے جناب؟ میں حفاظت کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ کیسی حفاظت سرکار؟ اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں وہ یہاں سے اٹھ کر باہر جانے سے تو رہے، اور جو زندہ انسان باہر بستے ہیں وہ ہنسی خوشی یہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر کیسی چوہدی اور کیسی حفاظت تھانے دار صاحب؟ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی زندہ انسان اس شہر خاموشہ میں آباد کاری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تاہم وہ اس قسم کی کارروائی تو کر سکتا ہے۔ میں نے انگلی کے اشارے سے کھدی ہوئی زمین کی نشاندہی کی۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے جناب، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ کسی بھوت کا کارنامہ ہے، جو اپنے کسی لخیم شخیم اور گول مٹول ساتھی بھوت کو یہاں دفن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کانٹ دار لہجے میں کہا، کیوں، تم ایسا ہی خیال رکھتے ہو نا؟ او جناب ملک صاحب، میرے خیال میں تو یہ کسی گوربجو کی کارستانی ہے، ایک کانسٹیبل نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کرمو نے گھور کر مذکورہ کانسٹیبل کو دیکھا اور بولا، کاکا سپاہی، لگتا ہے تم نئے اس محکمے میں آئے ہو، اور مجھے تو تم عقل سے بھی پیدل ہی معلوم ہوتے ہو۔ کیوں چاچا، اتنی گرمی کیوں دکھا رہے ہو؟ میں نے مداخلت مناسب نہ سمجھی اور ان کی نوک جھونک دیکھنے لگا۔ او کاکا، میں نے کیا گرمی دکھانی ہے؟ موسم تو ویسے ہی خاصا تپ رہا ہے۔ میں نے تو تمہارے تبصرے پر تمہیں ٹوکا تھا، اس تبصرے میں کیا خرابی ہے؟ او کاکا بلی، گوربجو صرف قبروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ یہ میرا سال ہر سال کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ جس طرح اس زمین کو ادھیڑا گیا ہے، یہ کسی گوربجو کے بس کی بات نہیں ہے۔ کانسٹیبل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ چاچا، کرمو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جوان۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ میرا خیال ہے میں یہاں چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، جو وقفے سے پہرا دیں گے۔ رات بھر تمہارے قبرستان کی نگرانی ہوتی رہے گی، تو ممکن ہے وہ کھدائی کرنے والا شخص پکڑ میں آ جائے۔ شخص نہیں جناب، بھوت کہیں۔ ٹھیک ہے کرمو، جب تک میں اس پراسرار شخص کا سراغ نہیں لگا لیتا، اس وقت تک میں بھی تمہاری طرح اسے بھوت ہی کہوں گا۔ اب تو تم خوش ہونا جناب، کیا واقعی آپ کو میری بات کا یقین آ گیا؟ اس سوال کا جواب میں تمہیں اس وقت دوں گا جب میں اس بھوت کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دوں گا۔ بھوت اور ہتھ کڑی؟
तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे आदमी आज रात से इस मकाम की खुफिया निगरानी शुरू कर देंगे। करमू ने हमें कब्रिस्तान से बाहर छोड़ा और वापस चला गया। मैंने उसी रोज़ 4 चाको चौबंद किस्म के कांस्टेबल्स को अपने कमरे में बुलाया, उन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया, फिर उन्हें तफसीलन समझाया कि वो किस तरह रात को बारी बारी कब्रिस्तान के एक मखसूस हिस्से की निगरानी करेंगे। पूरी बात सुनने के बाद एक कांस्टेबल ने कहा, सर जी आपको यकीन है ना ये कोई भूत छूत का चक्कर नहीं है? उसके लहजे में पोशीदा खौफ को मैंने महसूस कर लिया। मैंने मस्कुरा कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, असलम अब तुम इस मिशन में शामिल नहीं हो। मलिक साहब मैंने तो अपनी मालूमात के लिए। उसने वजाहत करना चाही लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे मज़ीद बोलने से मना कर दिया। फिर कांस्टेबल बहादुर अली की जानिब देखते हुए कहा, बहादुर अली तुम इस मुख्तसर सी पार्टी के लीडर होगे। असलम की जगह तुम जिसे चाहो अपने ग्रुप में शामिल कर लो, मैं तुम्हें इसका पूरा इख्तियार देता हूँ। मुझे रिज़ल्ट चाहिए, बहुत जल्द कोई नतीजा बरामद होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है अब तुम जा सकते हो, निगरानी का काम आज रात से ही शुरू हो जाना चाहिए। ओके सर। बहादुर अली ने मुझे सैल्यूट किया। मैंने असलम नामी कांस्टेबल को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बुज़दिल अफराद पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं चल सकते। बेहतर होगा कि चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। असलम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और रौबदार लहजे में कहा, किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी तुम्हारे चंद काबिल तारीफ़ वाक़यात सुन चुका हूँ। उसका मुँह लटक गया। मैंने उसे वहाँ से जाने का हुक्म सुना दिया। वो यस सर कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। ये सच था कि यहाँ पहुँचते ही असलम की बुज़दिली के 2-4 किस्से मुझे सुनने को मिले थे। मैं उन वाक़यात की तस्दीक भी करना चाहता था, इसीलिए मैंने ख़ुसूसन असलम को अपनी टीम में रखा था और ब्रीफिंग देते हुए मैंने भूत के मंज़र को बढ़ा चढ़ा कर पेंट किया था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। असलम की बुज़दिली खुल कर सामने आ गई थी। उसी रात से कब्रिस्तान की निगरानी शुरू हो गई। मैंने करमू को ख़ास तौर पर हिदायत कर दी थी कि वो इस बारे में अपनी बीवी और बेटी से कोई बात ना करे। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में मुहतात रहेगा। 2 रात की मुसलसल निगरानी नतीजा खैज़ साबित ना हुई। कोई भूतनुमा इंसान या इंसान नुमा भूत तो क्या, एक बिल्ली का बच्चा तक कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ नहीं फटका था। तीसरी रात में आखिरी पहर अचानक बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से निगरानी का सिलसिला तर्क करना पड़ा। वैसे भी अभी तक कोई अहम बात या सुराख हाथ नहीं लग सका था। अगली सुबह मैंने कब्रिस्तान जाकर मौके का मुआयना किया। बारिश की वजह से खुदी हुई ज़मीन में खासी कीचड़ हो गई थी। मैंने करमू को ताकीद कर दी कि वो इस मिट्टी को बराबर कर दे और इस किस्से को फरामोश करके अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में लग जाए। लेकिन मलिक साहब वो भूत, इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसकी सुई अभी तक उसी मकाम पर अटकी हुई थी। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, देख करमू, इस भूत वगैरह को अपने जहन से झटक दो। मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए हर किस्म की तफ्तीश करके देख ली है लेकिन कोई मस्बत नतीजा सामने नहीं आया। तुम्हारे तमाम कयासात गलत साबित हुए हैं। हमारा वक्त इतना फालतू नहीं है कि इस किस्म के मामलात में उलझे रहें और अब तुम हमें परेशान करने ना आना। तुम्हारा वो भूत जिसने खुदाई की अपने मुर्दा साथी भूत को कहीं और दफन करने चला गया है। तुम उसके जनाजे और तदफीन के बारे में सोच सोच कर ख़ुद को हल्कान ना करो। आई समझ में बात? करमू के चेहरे पर ऐसे तासरात नमूदार हुए जैसे उसे मेरे ख़यालात से इत्तेफाक ना हो। ताहम कुछ कहने के बजाय वो खामोश रहा। मैं तेज़ कदमों से चलते हुए कब्रिस्तान से थाने की जानिब रवाना हो गया। 3 रोज़ बाद एक अजीब वाक़या सामने आया। मैं थाने आकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि करमू आ धमका। वो हासा हवास बाख्ता दिखाई देता था, उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर खौफ व हरास ने डेरा जमा रखा था। मेरे कमरे में पहुंचते ही उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मलिक साहब गज़ब हो गया। अब क्या हुआ करमू चाचा? आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया था ना जनाब? आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। भूत अपना काम कर गया मलिक साहब, बहुत बुरा हुआ सरकार। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि भूत ने अपने साथी भूत की तदफीन कर दी?
بھوت کی تدفین کو چھوڑیں جناب، اب تو ایک انسان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ اسی نامراد بھوت کا کارنامہ ہے جس نے قبرستان میں کھدائی کی تھی۔ اسے ہماری تفتیش پسند نہیں آئی اور انتقاماً اس نے ایک انسان کی جان لے لی۔ تم کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ ادھر قبرستان کے باہر اس کی لاش پڑی ہے۔ تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا کرمو؟ آپ ہمیشہ میری بات پر شک ہی کرتے رہیں گے۔ اگر آپ پہلے میری بات مان جاتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ اب خود چل کر دیکھ لیں۔ اس جوان جہان کی لاش پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شاید وہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک حوالدار اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور کرموں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مذکورہ نامعلوم شخص کی لاش پڑی تھی۔ وہ جگہ قبرستان سے باہر دریا کے رخ پر تھی۔ کرموں کا بیان بالکل درست تھا، وہاں واقعی ایک کداور انسان منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایک نظر دیکھتی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا قد 6.5 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے پاپلین کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ اس کے جسم پر سب سے نمایاں چیز اس وقت ایک خنجر نظر آ رہا تھا جو دستے تک اس کی پشت میں دھنسا ہوا تھا۔ غالباً یہی خنجر اس کی موت کا سبب تھا۔ اس وقت تک لاش کی دریافت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی اور لوگ موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر بغور اس کا معائنہ کیا۔ مذکورہ خنجر کو عین دل کے مقام پر پشت کی جانب سے گھونپا گیا تھا۔ خنجر کے دخول کے مقام پر اچھا خاصا خون جمع ہوا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس شخص کو اس دنیا سے رخصت ہوئے خاصا وقت گزر چکا ہے۔ لاش کے نزدیکی زمین پر بھی جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ایک قتل کی واردات تھی، اس بات کا میں بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ اس دوران میں سرکاری فوٹوگرافر بھی آ پہنچا۔ میری ہدایت کے مطابق اس نے مختلف زاویوں سے لاش کی فوٹوگرافی شروع کر دی۔ میں نے موقع پر موجود افراد کی نظروں کے سامنے مقتول کی جامع تلاشی لی جس کے نتیجے میں چند اشیاء برآمد ہوئی، مثلاً ہتھوڑا مارکا فوکسون سگریٹ کا ایک پیکٹ جس میں صرف 4 سگریٹ باقی تھی، ایک ریشمی رومال، جیبی کنگھی، 10 روپے مالیت کے چھوٹے نوٹ اور ایک طے شدہ کاغذ۔ میں نے جلدی سے اس طے شدہ کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ وہ کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا جس پر نام کے ساتھ ایک پتہ درج تھا، شوکت علی، موزہ کوٹ شاکر، بھینسوں کا باڑہ، بیری والا کھوہ۔ میں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کیا، تمام ضروری باتوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور موقع پر موجود لوگوں سے سوال و جواب کرنے لگا، مگر مجھے کوئی اہم اور کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ مقتول سب کے لیے اجنبی تھا، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خنجر کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات ضرور موجود ہوں گے، لیکن اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت اس بات کو اہمیت دیتی تھی۔ لاش کے جانے کے بعد لوگ بھی آہستہ آہستہ جائے واردات سے کھسکنے لگے۔ اس دوران میں کرموں میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، دیکھ لیا آپ نے ملک صاحب، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے نا؟ کس بات کا یقین؟ بھوت کی کارروائی کا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک گزرا کہ کہیں اس واردات میں کرموں کا ہاتھ نہ ہو۔ اس نے پہلے زمین کی کھدائی کا ڈرامہ رچایا ہو اور بعد ازاں اس فضا سے موقع اٹھاتے ہوئے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگرچہ اس بات کا امکان بہت معدوم تھا مگر ہماری تفتیش کی بنیادی شک پر ہوتی ہے۔ میں نے گہری نظر سے کرموں کو دیکھا۔ سر دست میں نے اسے مشکوک افراد کے خانے میں فٹ کر لیا تھا، تاہم میں اس پر کام بعد میں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل کرنا تھا اور اس کے لیے فوری طور پر شوکت علی سے ملنا ضروری تھا جس کا ایڈریس مقتول کی جامع تلاشی پر برآمد ہوا تھا۔ مجھے خیالات میں ڈوبا دیکھ کر کرموں نے پرتشویش لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ تو اپنی ہی سوچوں میں گم ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہونا ہے؟ میں بال بچے کے ساتھ اس قبرستان میں رہتا ہوں سرکار۔ تو پھر بھوت کا اگلا نشانہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، میری بیوی تو سخت خوفزدہ ہے، بھوت کے بارے میں سن کر اس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ تم نے اسے بتایا ہی کیوں تھا؟ بس جی میری زبان پھسل گئی تھی۔ دراصل اس لاش کے بارے میں لطیفہ ہی نے مجھے اطلاع دی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے لاش کو دیکھا تھا۔
جواباً بے ساختہ میرے منہ سے بھوت والا قصہ بیان ہو گیا۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سگی اور لطیفہ بہت گھبرائی ہوئی ہیں۔ جب غلطی کی ہے تو اسے بھگتو بھی۔ تم ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں، میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ پہلے ذرا میں مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں۔ اس سلسلے میں کوئی اشارہ ملا ہے؟ ہاں، مجھے کوٹ شاکر تک جانا ہوگا۔ کوٹ شاکر یہاں سے جنوبی سمت میں، یہ قصبہ بھی دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے اور یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تمہارے خیال میں وہاں پیدل جایا جا سکتا ہے؟ اب اتنا بھی نزدیک نہیں ہے، آپ کو وہاں جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ کرمو، جب تک مقتول کی شناخت اور قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آ جاتی تم اس گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر کہیں جانا ناگزیر ہو تو پہلے تھانے میں اطلاع دو گے۔ کیا آپ مجھ پر کسی قسم کا شک کریں؟ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا۔ میں یہ سب کچھ اس طرح سے تمہاری حفاظت کے خیال سے بھی کہہ رہا ہوں۔ حفاظت والی بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ تمام معاملات سے نمٹنے کے بعد جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے کوٹ شاکر جانے کا پروگرام دوسرے دن پر رکھا اور ایس پی علاقہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایک مختصر مگر جامع رپورٹ تیار کرنے لگا۔ اس رپورٹ میں نے کرموں کے ذہن کی پیداوار بھوت کہانی کو شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا، البتہ زمین کی کھدائی کا تذکرہ سرسری انداز میں کر دیا تھا۔ دوسرے روز میں ایک ASI کی معیت میں کوٹ شاکر پہنچ گیا۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچے تھے۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ کوٹ شاکر میں داخل ہوتی ہمیں جو پہلا شخص نظر آیا اسے میں نے روک لیا۔ بیری والا کھوہ کس طرف ہے؟ ادھر پرلی طرف۔ بہت مہربانی۔ ہم گھوڑوں کو اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں موڑنے لگے تو وہ ہمارا سر تاپا جائزہ لینے کے بعد بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے تو آپ پروہنے لگتے ہیں۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ اس قسم کی تفتیش کے لیے وردی میں جانا مناسب نہیں ہوتا، خواہ مخواہ سنسنی اور خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ ہم شوکت علی سے ملنے آئے ہیں۔ اس علاقے میں 3 شوکت رہتے ہیں جناب۔ آپ کون سے شوکت کے پرونے ہیں سرکار؟ شوکت علی، بھینسوں کا باڑہ، بیری والا کھوہ۔ اوہ اچھا، یوں کہیں نا، آپ شونکا گجر سے ملنے آئے ہیں جن کا بھینسوں کا باڑہ ہے۔ شونکا گجر شوکت علی گوجر کا بگڑا ہوا نام ہو سکتا تھا، پھر بھینسوں کا باڑہ اور گوجر میں ربط ضبط واضح تھا۔ آپ آئیں نا میرے ساتھ، میں آپ کو توڑ تک پہنچا آتا ہوں۔ ہم اس کی رہنمائی میں شوکت علی کے ٹھکانے کی جانب بڑھنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس شخص نے کہا، میرا نام نظر حسین ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے مصلحتاً دروغ گوئی سے کام لیا، ہم اتھران ہزاری سے آئے ہیں۔ اچھا، وہ مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم شوکت علی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ہمارا رہنما واپس چلا گیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، پھر ہم دونوں ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے باہر جھانکا۔ ہم پر نظر پڑتی ہی اس کی آنکھوں میں ناشناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہم سے پوچھ رہی تھی، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہم شوکت علی سے ملنے آئے ہیں۔ شوکت علی عرف شونکا گجر۔ اتنی دیر میں اس عورت کے عقب میں ہمیں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر بھاری بھرکم آواز میں پوچھا گیا، کون ہے بھلیے لوکے؟ شونکے، تم سے 2 آدمی ملنے آئے ہیں۔ کون ہے ظہورا؟ اسی آواز میں پھر پوچھا گیا۔ ظہورا نامی اس عورت کے جواب دینے سے پہلے ہی ہمیں اس کے عقب میں ایک مونچھ دار باروب چہرہ نظر آیا۔ میں نے پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ شوکت علی عرف شونکا گجر ہو سکتا تھا۔ بعد ازاں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ شونکے کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ خاصا صحت مند اور تندرست و توانا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر خاصی دھانسو قسم کی مونچھیں پال رکھی تھیں، جیسا کہ عموماً دودھ کا کاروبار کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت گاؤں کے روایتی موسم گرما کے لباس میں نظر آ رہا تھا۔ کاٹن کے تہہ بند پر اس نے ملٹی پاکٹ شلوکا پہن رکھا تھا۔ اس کے آگے بڑھتی ہی ظہورا پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اجنبی نظر سے ہمیں دیکھا اور کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچاننے کا کیا سوال شونکے، ہم تو آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ پھر آپ ہیں کون لوگ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟
شونکا جی معاملہ خاصا گھمبیر ہے، یہاں کھڑے کھڑے اس مسئلے پر بات نہیں ہو سکتی، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ میرے لہجے کی تاثیر کام کر گئی، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، کیوں نہیں سرکار، میرے گھر میں اور دل میں بہت گنجائش ہے، آپ اندر آ جائیں، ست بسم اللہ۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ شونکے گجر کا گھر 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک جانب رہائشی حصہ اور دوسری طرف باڑہ۔ دونوں حصوں کے درمیان 4 فٹ اونچی کچی مٹی کی دیوار تھی جس کی توڑی والی مٹی سے خوب اچھی طرح لپائی کی گئی تھی۔ باڑے کے اندر ایک قطار سے 10 بھینسیں کھرلیوں پر بندھی ہوئی تھیں۔ باڑے کی مغربی دیوار کے ساتھ 5-6 بکریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ علاوہ ازیں ایک کونے میں کچھ کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا جس کے نزدیک ہی چارہ کاٹنے والا ٹوکا بھی زمین میں نصب تھا۔ پورے باڑے میں 3-4 شیشم کے درخت بھی موجود تھے جن کی گھنی چھاؤں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ باڑے کی مشرقی سمت میں ایک بڑا سا کمرہ تھا جو غالباً موسم سرما میں مویشیوں کی شب بسری کے کام آتا ہوگا۔ رہائشی حصے میں کچی مٹی کے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ اس حصے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک کھرا بھی بنا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی نیم کے ایک سرسبز پیڑ کے نیچے لکڑی کے سٹینڈ پر 3-4 پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ شونکا ہمیں رہائشی حصے کے صحن میں لے آیا جہاں ایک سایہ دار جامن کے پیڑ کے نیچے 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس نے ظہورا نامی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، بھلیے لوگ کے پروہنوں کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کر، پتہ نہیں کتنا پینڈا کر کے آئے ہیں۔ اس وقت واقعی بڑی شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے کسی تکلف سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ ہمارے گھوڑوں کو شونکے نے ایک جانب دیوار کے ساتھ لگے کھونٹوں سے باندھ دیا، علاوہ ازیں ان کے سامنے پانی سے بھری ہوئی بالٹیاں اور سبز چارہ بھی رکھ دیا۔ ہم اطمینان سے پھیل کر چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی وہاں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ظہورا کا اصل نام ظہور فاطمہ تھا، اس کی عمر 42 سال تھی اور وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ شوکت علی کا ذریعہ معاش بھینسوں اور بکریوں کے دودھ کی فروخت تھا، اس کے علاوہ وہ مویشیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار تیرتے ہوئے مکھن والی لسی کے 2 گلاس پینے کے بعد میں نے شونکے کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ظہور فاطمہ بھی اس وقت ہمارے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے، تاہم میرے اطمینان دلانے پر وہ کچھ نارمل ہوئے۔ میں نے اس پراسرار نامعلوم مقتول اور اس کی جامہ تلاشی سے ملنے والے پرچے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، شونکا جی، اگر تم لوگ قانون کے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اس قتل میں تمہارا کسی طرح بھی کوئی ہاتھ نہ ہو۔ میں رب دی سونہ کھا کر کہتا ہوں جناب، میرا یعنی ہمارا قتل کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ مقتول کی شناخت کے سلسلے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس کی جیب سے تمہارے گھر کا پتہ برآمد ہوا ہے، مگر کیسے؟ میں کیسے مقتول کی شناخت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اس کی تصویر ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی جیب سے مقتول کی 2 تصویریں نکالیں جو سرکاری فوٹوگرافر نے فٹافٹ تیار کر دی تھی اور ان میں نامعلوم مقتول کا چہرہ بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہ دونوں تصویریں شوکت علی کو دکھائیں۔ میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا ملک صاحب۔ اس دوران میں ظہور فاطمہ نے ایک تصویر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور تیز لہجے میں بولی، ذرا مجھے تو دکھا شونکے، کون قتل ہوا ہے؟ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ بے ساختہ چلا اٹھی، اے ہے، یہ تو وہی نامراد مچھل ہے، جنگل جھاڑ بالوں والا۔ کون نامراد؟ شونکے، یہ وہی ٹٹ مرنا ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ وہ جو 2 آدمی نہیں آئے تھے ہمارے راجو سے ملنے، ان میں سے ایک یہی تو تھا، داڑھی والا۔ تم اس وقت گھر میں نہیں تھے؟ ہاں یاد آیا، تم نے ذکر تو کیا تھا۔ ملک صاحب، میری گھر والی نے مجھے 2 بندوں کے بارے میں بتایا تو تھا لیکن میں ان سے ملا نہیں تھا۔ اس روز میں کسی ضروری کام سے مکھیانہ گیا ہوا تھا۔ ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ایک لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ شوکت علی سے زیادہ اس کی بیوی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، ظہورا، کیا تم نے اس سے پہلے بھی ان دونوں بندوں کو کہیں دیکھا تھا؟ نہ جی، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں، اور اب آپ مجھے ان میں سے ایک کی تصویر دکھا رہے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ کوئی مہینہ بھر ہو گیا ہے جی۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں راجو سے ملنے آئے تھے؟ ہاں جی، وہ راجو کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تھے پھر واپس چلے گئے۔ کیا اس گھر میں تم دونوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے؟ تم نے تو بتایا ہے نا کہ تم بے اولاد ہو۔
ہاں ملک صاحب، میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ پھر یہ راجو کون ہے؟ راجو ظہورا کا بھانجا ہے۔ کیا راجو بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ پہلے نہیں رہتا تھا، کوئی 2 ماہ سے وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ پہلے کہاں رہتا تھا؟ پہلے وہ اپنے گھر رہتا تھا جناب۔ اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ ادھر گڑھ مہاراجہ میں۔ وہ کن اکھیوں سے اپنے خصم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ظہورا کے انداز نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کڑک کر کہا، ظہورا، میں نے قانون کے ساتھ تعاون کی صورت میں تم لوگوں کو سلامتی کا یقین دلایا، ہمیں گمراہ کرنے کی صورت میں تم دونوں سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب، شونقے نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر ظہورا کو گھورتے ہوئے بولا، تم کیوں ادھر ادھر کی مارتی رہتی ہو؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جو قانون کے محافظوں کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیں۔ ظہورا کچھ خجل سی ہو گئی۔ شونقا پھر بولا، ملک صاحب، ظہورا نے گڑھ مہاراجہ والی بات بالکل غلط کہی ہے، اس کی جگہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے شونقے، سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ راجو تمہاری بیوی کا بھانجا یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتا تھا؟ اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ جناب، وہ 2 ماہ پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔